ये था कि माशाल्लाह से जो आप ये सारा ये जो काम कर रहे हैं, अ, पर्दा जो उठा रहे हैं और जो समझ जाते हैं उनके लिए तो आप जो है ना वो एक गाइडेंस है बहुत बड़ी। ठीक है, तो अल्लाह आपको इसमें हम्म, और बरकत दे और तकवीत दे। और आप जैसे अगर उल्मा ना होते तो अभी हक सच का पता ना चल रहा था। बजाय ये कि अब बेसिकली मेरा ताल्लुक तो अहले सुन्नत फैमिली से है, लेकिन मौला अली कहने वाले हैं, अहले बैत का प्यार करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना माशाल्लाह। कहीं वो किसी चीज का इनकार नहीं करते। लेकिन मैं अब इस चीज से दूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हक को जाना, हक को पहचाना, मौला अली अल्हम्दुलिल्लाह। अलैहिस्सलाम की कुर्बत, चाहत, अहले बैत का मकाम तो कुदरती जीन्स में है। ठीक है, और अब जो मेरा तो ये अकीदा है खुल कर के कातिल रजी अल्लाह नहीं हो सकते और अहले बैत जैसा कोई हो नहीं सकता। तो मेरा तो खुल कर मैं भी इस चीज को करती हूँ। और आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली और बहुत ज्यादा नॉलेज मिली। और कई अहले तशय्युओं से मैं अब जब बात करती हूँ कहते हैं नहीं हसन को नहीं सुनना, उसको छोड़ो। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, मुझे अभी इतनी सारी चीजों का पता नहीं है। क्योंकि शायद आप ये लोग मफाहमत की तरफ चल पड़े हैं। ठीक है कि बस उनको बोलो, उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ही अपना अच्छा करते रहो। जब अगर आप हक नहीं करोगे, सॉरी मैं टाइम ले रही हूँ, अगर आप हक नहीं बात करोगे तो आप फिर कैसे लोगों को पता चलेगा, मुझ जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? और जो लोग हक सच की तलाश में हैं, वो फिर किधर जाएंगे अगर आप किसी का जिक्र ही नहीं करेंगे, किसी के वाकये ही नहीं बयान करेंगे, हमारी तारीख। और मैं आपको ये बता दूं, और जितने भी मेरे इस वक्त सुनने वाले हैं, मैं उन सबको बता दूं कि मैं हमेशा से खुद को शियाने अली ही कहती रही हूँ, ताकि मेरे से कोई भी जो जिसके चेहरे पे मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन के ना ऐसा हो जाता है ना, तो वो दूर हो जाए। तो मैं हमेशा से ऐसे लोगों को दूर करने के लिए हमेशा से खुद को शियाने अली कहती हूँ, बेशक मैं उनकी चाहने वाली हूँ, फॉलोअर हूँ। तो अगर हक कोई बयान नहीं करेगा तो फिर कातिल भी रजी अल्लाह होगा, मकतूल भी रजी अल्लाह होगा। ठीक है, तो आपके खिलाफ जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए। और उन्हें भी, वो इतने बड़े बड़े आलिम हैं, उन्हें तो बल्कि क्यों वो इस तरह का काम लेते हैं, शीयत को खुलकर बयान करना चाहिए। कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, अहले बैत का दिफा जो इतनी डिवाइंस है, कायनात जिनके लिए खल्क हुई है, और इतनी अल्लाह ताला की वो हस्तियां, वो क्या शान है बंदे की। मेरे पास तो अल्फाज नहीं, क्योंकि ना मैं आलमा हूं ना मैं इस तरह का वो इंसान हूं, लेकिन सोचने का मकाम है कि अगर उनका हक मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जो शीयत को मैंने जो जाना है, मैंने शिया से नहीं जाना, क्योंकि हर इंसान अपनी किताब को जानता है। मेरी क्योंकि अहले सुन्नत ट्रेनिंग है, तो मैंने अपने साई सिता मुस्लिम बुखारी से ही शीयत को जाना, और हक के ज़ारा को बीबी सलामुल्लाह अलैह तो जो है ना वो मैंने अहले सुन्नत से ही जाना। तो जो लोग मेरे सुन्नी बहन भाई हैं, वो दिल को तासुब से पाक करके खुले दिल से एक दफा ना वो शिया बन के सोचे ना वो सुन्नी बन के सोचे। वो बिल्कुल मेरा मैसेज है कि वो एक दफा देखें तो सही कि है क्या। ठीक है, ये हुआ क्यों, आखिर बिल्कुल। तारीख लिखी गई है, क्यों नहीं पहचानते? ठीक है, और आप जैसे लोग जो गाइड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो खुल कर दिफा कर रहे हैं, आपको सलाम है और अल्लाह आपको बहुत ज्यादा तकबीयत मैं दे। आपका खादिम। और हम लोग तो ये शिया सुन्नी के चक्कर में फंसे हुए हैं। ठीक है, इधर तो हमारे सरों के ऊपर जो है ना वो टिकटॉक वगैरह मैं यूज करती हूँ, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन भाई है, वो क्रिश्चियन भाई नहीं कहना चाहिए मुझे, वो क्रिश्चियन है, उन्होंने बड़े तल्ख किस्म के मेरे से सवाल कर दिए थे। ठीक है, और मजे की बात है वो किताबों का रेफरेंस अहले सुन्नत से ही देते हैं। मैंने कभी किसी को एथियस्ट को, किसी कादियानी को, किसी क्रिश्चियन को जो है ना अहले तशीयों का रेफरेंस देते हुए नहीं सुना। ठीक है, वो कहते हैं जी जी। अहले सुन, क्या वो हमें मुसलमान नहीं समझते? एक तरफ तो कहते हैं जी आप लोग अकलियत में, ये मुझे समझ नहीं आती कि नॉन मुस्लिम जो है ना वो इस तरह का तफरका क्यों पैदा करते हैं। वो फिर शियत से भी ऐसी चीजें साबित करें ना कि जो है वो आती है, क्योंकि शायद अहले सुन्नत की बुक में इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। सोचने का मकाम है। तो मेरे से कुछ सवाल थे तो मैं आपसे करूंगी। और सबसे हम्म, पहला जो मैं थोड़ा सा एक नमाज के हवाले से सवाल करना चाहूंगी। देखिए, जब हम हसन भाई, जब हम नमाज पढ़ते हैं ना अहले सुन्नत में, ये जैसे जो नमाज पढ़ते हैं तो वो शुरू करते हैं नियत के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अल्लाह ये जो है ना कह के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद सूरह फातिहा और जो भी सूरत पढ़नी हो शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या शियत में इस तरह की कोई चीज है? आप लोग नमाज किस तरह पहले स्टार्ट करते हैं? नियत के बाद तो अल्लाह नमाज अकबर यह के है कि बाद? आप तकबीर कहने के बाद आप सूरह पढ़ सकती हैं, ठीक है ना, आप कोई भी शख्स सूरह पढ़ सकता है।
لیکن یہ ٹھیک ہے مستحب ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مشرکا وما انا من حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. یہ آیا پڑھنا تکبیرۃ الاحرام کے بعد یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مستحب ہے ٹھیک ہے جی، نیت کے بعد یہ مستحب ہے. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گی نچلی آواز سے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی ایک اور سورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. مطلب یہ جو یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک کا پڑھ سکتے ہیں شروع میں؟ منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر دیکھیں، سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ اچھی چیز ہے. یہ آپ کس نماز میں کسی بھی وقت دیکھیں، نماز کے دوران کسی بھی اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جو صحیح ہو کسی بھی زبان میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں، آپ پنجابی میں اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. جو بھی نماز کے رکوع میں، سورہ سے پہلے، فاتحہ سے پہلے، فاتحہ کے بعد، یہ سب جائز ہے نماز میں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق. اور یہ جملے سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. یہ الفاظ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ تکبیر کے بعد کہنا اس کا کہتے تھے تکبیر کے بعد وہی جو میں نے عرض کیا. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے یہ اچھے الفاظ ہیں، پڑھیں، اس کو منع نہیں ہے. کیونکہ میجورٹی اہل تشیع جو ہیں وہ نیت کے بعد سورہ فاتحہ سے اور سورت ملا کے شروع کرتے ہیں، تو یہ والا اہل سنت پڑھتے ہیں. یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے نہیں. اچھا، دوسری بات ہے سر، قرآن شریف کی جو سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے میں تو اب ظاہر پاؤں کو مسح کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں بغیر کسی وضو کی نیت سے پہلے اپنے پاؤں کو کوئی چھیٹے پڑ گئی، کچھ ہوگی، وہ میں دھو لیتی ہوں، صاف کر لیتی ہوں، پھر اچھی طرح خشک کرتی ہوں، پھر میں وضو کے لیے کھڑی ہوتی ہوں. تو اب میں مسح ہی کرتی ہوں جیسے قرآن شریف میں مینشن ہے. اور سر لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو یوں. تو لیکن اہل تشیع کونی سے ہاتھ تک آتے ہیں اور اہل سنت ہاتھ سے کونی تک دھوتے ہیں. تو کون سا اوتھینٹک وے ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہاتھ اہل بیت علیہ تک السلام نے کوئی بھی چیز اگر دھونا ہونا تو اس کو اوپر سے نیچے تک دھوتا ہے نا، نیچے سے اوپر کوئی نہیں دھوتا، وہ بیوقوف ہوگا جو نیچے سے اوپر کی طرف دھو لے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اسی آیت میں بلے الا جو ہے نا، میں آپ کو الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی المرافق، یہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو قرات ہے اس میں مع المرافق ہے، یعنی کوہنیوں کے ساتھ، ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ، کوہنیوں کو ملا کر دھونا ہے. اچھا، میں ایک اور شرح بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الا جو ہے عربی زبان میں الا کے صرف کتنے معنی ہیں؟ الا کے 8 معنی مغنی میں بتایا ابن ہشام نے. اچھا، میں آپ کو وہ معنی آپ کو دکھا دیتا ہوں. الا کا صرف مطلب یہ نہیں کہ تھک، یعنی منتہی الغایہ، صرف یہ کہ کسی ڈسٹینس کا جو اینڈ ہوتا ہے، صرف وہی معنی. اور بھی معنی ہے، ملاحظہ کریں کتاب مغنی لبیب عن کتب العارب لابن ہشام، چاپ المکتبہ العصریہ. میں آپ کو یہاں پہ صفحہ نمبر 88 میں لے کے چلتا ہوں. یہاں پہ صفحہ نمبر 88 ہے الا، کیونکہ آیہ یہ ہے الی المرافق ثم اتم الصیام الی اللیل، انتہاء الزمان، کسی زمانی فاصلے کے انتہا کے لیے. والمعیہ الثانی معیہ، ٹھیک ہے نا. دوسرا معنی کیا ہے؟ معیت کے لیے، معیت. تو یہ اگر الی المرافق بھی ہو نا، جیسے ہماری حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کو اس طرح پڑھتے ہیں مع المرافق. اب الی المرافق بھی کہتے ہیں. الی المرافق، الا جو ہے مع کے معنوں میں آتا ہے، الا مع کے معنوں میں، یعنی ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں کے ساتھ، یعنی کوہنیوں، نہ کہ کوہنیوں تک، کوہنیوں کو مع کوہنیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس میں آغاز جو ہے وہ طبیعی طور پر آغاز، اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوتی نا تو آغاز نیچے سے کرنا غلط ہے. آپ اپنے بدن بھی دھوتے ہیں نا، کوئی بدن اس طرح نہیں دھوتا جسم کو کہ پیر سے شروع کرے اور سر تک دھو لے، ہمیشہ سر سے نیچے، اوپر سے نیچے.
تو اسی طرح اور پھر احادیث میں بھی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھونے کا طریقہ بتایا نا کہ ہاتھ پانی ادھر ڈالتے تھے اور پھر پھیرتے تھے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کچھ عوام جو ہے، کچھ لوگ جب ہاتھ دھوتے ہیں نا کونی سے رسٹ تک دھوتے ہیں. رسٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں بہن؟ اس کو کیا؟ کلائی تک. یہ غلط ہے. ہاں کلائی تک نہیں دھونا، انگلیوں تک دھونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب دھوئیں گے تو یہاں تک کیمرے کے سامنے یہ اس طرح دھو لیں تاکہ انگلیوں تک دھو لیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کلائی تک وہ غلط ہے، انگلیوں تک دھونا. جی اچھا سر، وہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اہل تشیع کافی اسٹرکٹلی فالو چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیونکہ وہ اب پہلے تو لوٹا وغیرہ ہوتا تھا وہ وضو کے لیے، اب تو ہمارے پاس سنک ہے، غسل خانے، تو پھر بھی وہ ایک ہاتھ سے ہی نا وہ یوں کر کے چہرے کا ہوتا ہے. تو اب کیا کروں میں؟ دو ہاتھ سے ایک ہی دفعہ کر سکتی ہوں یا میں بھی پانی سے سنک سے ایسے ہی کروں؟ مطلب کیسے جو کروں؟ وضو جو ہے نا، تو اس جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا اور امیر المومنین علیہ السلام کا وضو ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے یہی وضو شیعوں کو بار بار کر کے دکھایا کہ یہ پیغمبر کا وضو اسی طرح تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی اٹھاتے ہیں نا. پرانے زمانے میں وہ ہوتا تھا کہ پانی برتن میں لاتے تھے، وہ کسی بول میں کاسا ہوتا ہے نا، کاسی اردو میں کیا بولتے، کاسا ہی بولتے، بول کو کاسا ہی بولتے ہیں نا، یا لوٹا وغیرہ، وہ جو بھی ہے اس میں سے پانی اٹھا کے یہاں پہ جہاں پہ آپ کی پیشانی ہے، جہاں پہ بال اگتا ہے وہاں پہ ڈال کے پھر ایک ہی دفعہ پانی ڈالنا ہے. بعض لوگ 3 4 5، یہ غلط ہے. ہاں پانی ایک ہی دفعہ ڈالنا ہے، ایک ہی مٹھی پانی یہاں پہ ڈالیں گے، پھر اس کو پھیلائیں گے اپنے ہاتھوں سے اس کو پہنچا دیں گے. ہاں ایک ہی دفعہ کریں گے نا، یہ ایک دفعہ میں نے پانی لیا ڈال دیا، یہ بس ختم، چہرہ ختم ہو گیا. اور پھر دوسرا پانی لوں گا، ایک اور مٹی پانی لوں گا، یہاں پہ ڈالوں گا، یہاں تک، یہ سب. پھر تیسرا یہ 3 مٹھی سے پانی، وضو میں 3 مٹھی پانی جو وضو کے اجزاء. وضو سے پہلے وضو کا جزو نہیں ہے. ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا، منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالنا، یہ وضو کا جز نہیں ہے لیکن سنت ہے. پہلے کلی بولتے ہیں نا اردو میں، کلی کرنا. 3 دفعہ کلی کرنا، ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا. ناک یہ وضو کا جز نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے، کر دینا چاہیے. وضو سے پہلے ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، یہ بھی سنت ہے. پہلے ہاتھوں کو کلائی تک دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی، یہ پھر اس کے بعد وضو شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے وضو نہیں ہے لیکن وہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ چہرہ دھوئیں گے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ، 3 مٹھی پانی سے. 2 دفعہ پانی ڈالنا جائز ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے. 3 دفعہ وہ بدعت ہے. 3 دفعہ ڈالیں گے گناہ. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سر کی مسح کریں گے، پھر دائیں پیر کی، پھر بائیں پیر کی. سر میں وہ ایک شیعہ عالم ہیں، ان کو ہی دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے پہلے وہ یہ جو اندر کی سائڈ ہوتا ہے پانی ادھر کو ڈالے، پھر دوسرا لے کے پانی ادھر کو ڈالے. بالکل وہ حدیث ہے، ان اس کا کی حدیث. پہلے عورت جو ہے اندر، پھر باہر. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا. مطلب صحیح ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. اور سر جو مسح کے حوالے سے وہ تھا نا، وہ کونیوں تک کا، اس لیے میں نے سوال کیا تھا کیونکہ قرآن شریف میں پھر نا پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنے تک کا مسح ہے، یعنی کہ انگلیوں سے اوپر تک کا. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ اینڈنگ پوائنٹ جو ہے نا یہ ٹخنا ہے. تو اس وجہ سے تھا کہ تک کی اگر بات آ رہی ہے نا تو پھر ہاتھ یہاں سے دھو لینے چاہیے. تو یہ میرا ایک پرسپشن تھا کیونکہ مسح ہم پاؤں کی ہم سے ٹخنے تک. الفاظ کے معنی ہر جگہ ایک نہیں ہوتے نا، آپ کو بھی پتا. اردو زبان میں ایک لفظ ہے، اس کے آپ مختلف جملوں میں اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح عربی زبان میں تو یہ بہت ہے کہ ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، لفظ الہ، وہ مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو اس طرح، اس لیے کیونکہ سنت میں یہی ہے کہ اس طرح دھویا جائے نا. اور وہ الہ کا مطلب معیت بھی ہے، الہ کا مطلب انتہائی فاصلہ بھی ہے. تو جو ہے عرض یہی ہے کہ یہاں پر جب دھویا جاتا ہے تو الہ یہاں پر مرافق کے لیے معیت کے معنوں میں آتا ہے، مع المرفقین. اچھا سر، ایک بہت اہم سوال ٹخنا ہے کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ ٹخنا. سوری دیکھیں پیر جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو ٹخنا میں آپ کو بتاتا ہوں. اینکلٹ، جس پازیب اینکلٹ. نہیں وہ انکل وہ غلط ہے، وہ ٹخنا نہیں ہے. کعبین ٹخنے کو نہیں بولتے. میں کعبین آپ کو بتاتا ہوں کعبین کس کو بولتے ہیں. میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ. دیکھیں کعبین اس کو بولتے ہیں.
یہ شیعہ مولوی بھی اس میں غلطی کرتا ہے نا. یہ دیکھیں اچھا یہ پیر ہے، یہ پیر ہے، یہ جو ہے نا یہ جی ٹخنا یہ نہیں ہے، ٹخنا یہ مجھے نہیں اچھا معلوم ٹخنا کیا ہے اردو میں کعبہ مسا یہاں تک کرنا ہے، مسا یہاں تک نہیں کرنا، یہاں سے شروع کریں گے یہاں تک، ٹھیک ہے نا. یہ اچھا کعبہ ہی نہیں ہے، کعبہ کعب یہ نہیں ہے، کعب یہ ہے، اوکے، کعبہ ہی نہیں ہے. ہاں 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 اچھا میں نے ہم تو تھوڑا اوپر تک لے کر جاتے ہیں وہ ٹخنے نہیں، تک کا وہ وہ نہیں ہے، وہ کیونکہ ضروری نہیں ہے، ہاں وہ ضروری نہیں، وہ نہیں ہے. ہاں، ٹھیک ہے. اور اچھا دوسری ایک بڑا اہم سوال سجدہ گاہ کے حوالے سے جو رکھتے ہیں وہ مٹی کی ٹکی رکھی جاتی ہے، زیادہ تر کہا جاتا ہے کربلا کی ہے، وہ چلے ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس وقت کربلا نہیں ہوئی تھی، اور ہوں، آقا دو جہاں صلاۃ وسلام جو ہے وہ مٹی پہ بھی نماز پڑھتے تھے، کھجور کی چھال پہ بھی نماز پڑھتے تھے، مطلب اس وقت وہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ ہوں، سنت ہے سجدہ ماتھا جو ہے نا مٹی افضل ہے سجدے کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ سوال ہے کہ ابھی جو ہے نا میں تو اوپنلی جو ہے میں سچی بتاؤں میں تو ڈائریکٹ فرش پہ نماز پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی کھجور والی نماز چٹائی نہیں ہے سنت کے مطابق، تو میں ابھی تک سجدہ گاہ میں نے نہیں سامنے رکھا، میں کیوں جھوٹ بولوں. میں کیونکہ ڈائریکٹ فرش پہ پڑھ لیتی ہوں تو میں اس وقت پھر سجدہ گاہ نہیں رکھتی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سجدہ نہیں تھا، وہ مطلب ٹکی نہیں رکھی جاتی تھی. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا سننے والوں کو اور مجھے بھی گائیڈ کر دیجئے کہ اس لیکن کا کیا رسول صلی ہے. اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری میں، جعل الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود بنایا، ٹھیک ہے نا. زمین کیا کس جی چیز کا نام ہے؟ زمین پتھر کا نام ہے، زمین مٹی کا نام ہے، زمین ریتی کا نام ہے. جی اور مختلف احادیث میں موجود ہے، ایک مصدر کے حاکم میں کہ ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، تو وہ جب اس سجدہ کرتا تھا تو وہ پھونکتا تھا، اس زمین کو صاف کرتا تھا، مٹی ہٹاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ افر وجہ کا یا افلح، یا غلام، تو اپنے چہرے کو مٹی پہ لگا دے، یہ مٹی سے دوری نہ کر. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مذہب میں جو بھی چیز جی زمین کی ہو، پتھر ہو، ریتی ہو، یا کنکر ہو، یا مٹی ہو، آپ اس پہ سجدہ کر سکتی ہیں. اسی طرح آپ جو چیز اگتا ہے زمین سے، جو پلانٹس اگتے ہیں نا، لکڑ ہے، پتے ہیں، آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ کھانے کا چیز نہ ہو. اگر وہ ایسی چیز ہے جو کھانے کی، مثلا ایسا پالک ہے، پالک کے پتے پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، وہ کھانے کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، جو زمین سے اگتا ہو لیکن وہ کھانے کی نہ ہو، وہ آپ. اسی ایڈیبل طرح نہیں. ٹھیک آپ جو ہے کاغذ پہ کر سکتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، کاغذ پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے ان چیزوں پر جو کپڑے کی چیزیں اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح کھانے کی چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے، کوئی روٹی لگا کے اس پہ سجدہ کرنا یہ نہیں کر سکتے. کپڑا جو ہے مطلب وہ جو فرش ہوتا ہے نا، قالین وغیرہ گھر میں ہوتا ہے، اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کی جو مٹیریل ہے وہ کپڑے والی مٹیریل ہے. اسی طرح آپ سجدہ نہیں کر سکتے کس چیز پر، کوئی چیز جو معدن ہو، منرل ہو، سونا، چاندی یا قیمتی پتھر، عقیق، جواہرات، ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے. ان چیزوں پہ باقی ہر چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ جب سجدہ کرتی ہیں، اگر فرش پہ سجدہ کرتی ہیں، فرش کس چیز کا؟ اگر فرش جو ہے فرش جو ہے چٹائی ہے، وہ صحیح ہے. اگر فرش چٹائی نہیں ہے، قالین ہے، فرض کریں وہ پولیسٹر کا بنا ہے یا وول کا بنا ہے، اون کا بنا ہوا ہے، تو وہ غلط ہے، وہ سجدہ باطل ہے. تو پھر کاغذ وغیرہ لگا سکتے، کوئی ضرور نہیں ہے سجدہ گاہ لگا دیں، یہ سجدہ گاہ افضل ہے، خاک کربلا افضل ہے. سب سے بہترین جو ہے خاک ہے، مٹی پہ سجدہ کرنا چاہیے نا، مٹی پہ سجدہ کریں انسان. لیکن اگر کوئی نہیں ہے، صحیح. مٹی نہیں ہے، کاغذ پہ سجدہ کریں، لکڑی لگا دیں سجدہ کریں، چٹائی پہ سجدہ کریں، لیکن فرش پہ سجدہ نہ کریں. لیکن سب سے بہترین وہی ہے کہ خاک کربلا پہ آپ سجدہ کریں. جی صحیح جزاک. اچھا وہ کیونکہ وہ مرزا انجینئر ہے نا، اس نے کہا کہ جو ہے نا سجدہ 7 چیزوں سجدے کے جو ہے نا 7 پرائز ہے: ماتھا، آپ کے دونوں گھٹنے، آپ کے یہ دونوں ہتھیاں، اور آپ کے جو پاؤں کے جو تھمبز ہوتے ہیں نا، بڑے والے ٹوز، وہ 7 چیزیں ہوگی. تو کہتا ہے پھر اگر اس طرح کی بات ہے تو صرف اہل تشیع جو ہیں وہ صرف سامنے سجدہ گاہ رکھ رہے ہوتے ہیں. اگر مٹی کے اوپر افضل ہے تو ہاں پھر وہ 7 اور ٹکیاں بھی ہاں انہیں رکھنی چاہیے. تو اس طرح کی وہ اس نے اس بکواس چیز کا کو دیکھیں. ہاں
تو سجدے میں وہ دیکھیں جو چیزیں واجب ہیں وہ بگ ٹوز نہیں ہیں، بگ تو اگر ٹوز ہیں، ٹوز پیر کے جو انگلیاں ہیں نا، پیر کی انگلیاں زمین پہ رکھ دیں، یہ ہے وہ صرف اچھا شرط نہیں ہے کہ ٹوز کے علاوہ اگر کوئی اور لگے تو وہ حرام ہے، نہیں، ٹوز لگا دیں زمین پہ، یہ سجدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ناک بھی ہے، ناک بھی اس کا بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کی حدیث ہے نا ہمارے پاس، یہ ٹوز وغیرہ کی نہیں ہے کہ آپ ٹوز یا اپنے جو ہتھیلی ہے یا گھٹنے ہیں یہ بھی آپ نے مٹی پہ رکھنا ہے، کپڑے پہ نہیں آ سکتے، یہ نہیں ہے، لیکن اس ماتھے کے لیے جو سجدے کا جو اصل چیز ہے نا، چہرہ زمین پہ رکھنا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ اصل جو تذلل ہے اللہ کے سامنے، جو انسان اپنے آپ کو تحقیر کرتا ہے، اپنی نفس کی تصغیر کرتا ہے، انسان کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، میں ذلیل، میں گناہ گار ہوں، میں تیرے عزت کے سامنے میں ایک حقیر روسیا ہوں، تو یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ گھٹنے زمین پہ رکھنے سے نہیں ہوتا، یہ چہرہ زمین پہ رکھنے سے ہوتا ہے، چہرہ مٹی پہ رکھنے سے ہوتا ہے نا، یہ چہرہ جو انسان کے بدن میں سب سے عزیز ہے، گھٹنا عزیز نہیں ہے، جو آپ کے جو ٹوز ہیں، پیر کے انگلیاں ہیں، یہ عزیز نہیں ہے، ان کی کوئی کیا، اصل چیز جو ہے وہ آپ کا ماتھا ہے، یہ ماتھا چہرہ عزیز، جب آپ اس کو مٹی پہ رکھتے ہیں اور مٹی پہ آپ اس کو رگڑتے ہیں تو اس سے تذلل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مستحب ہے کہ انسان ناک کو بھی مٹی پہ وہ رگڑ لے سجدہ کرتے وقت۔ یہ تو ہو گیا۔ اچھا سر، ابھی کچھ جو ہے نا وہ کرسچن لوگوں کی طرف سے بڑے سخت سوالات کیے گئے تھے، یہ تو میں نے اپنی کنفیوژن آپ سے تھوڑا سا علم لینا چاہا۔ باقی یہ ہے کہ سر بڑے سخت قسم کے سوال انہوں نے کیے سورہ محمد کے حوالے سے، آیت نمبر 19 کے اوپر وہ کوشچن انہوں نے اٹھا دیا، ٹھیک ہے، بہت بڑا، کہ جو ہے بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پوری وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں انہوں نے نا اسپیسیفائی کر دیا اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں صلوات و سلام کو فرما رہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مومن مردوں اور مومن، ہم تو اس میں مسلمان تو یہ فلسفہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں صلوات و سلام کو جو بھی حکم آیا، جو بھی کچھ کیا، وہ امت کے لیے، وہ ہمارے لیے، ہم اپنے ایمان سے اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں سمجھتے کہ وہ گناہ گار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ گناہوں کی معافی مانگیں، لیکن کرسچنز نے یہ سوال کیا کہ تم ایسے رسول کو کیوں مانتے ہو کہ جس کو اللہ قرآن میں گناہ گار کہہ رہا ہے؟ میری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، میں نے کہا بھائی تم یہ ایک بکواس قسم کی بات کر رہے ہو، ہمارا ایسا کوئی فلسفہ نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہ کرتے تو آج ہمیں استغفار کی تلقین کون کر رہا ہوتا؟ تو جو ہمیں تو یہ فلسفہ، لیکن چونکہ کافر ہے وہ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 جو ہے جس میں وہ پورا واقعہ ہے کہ آیت نمبر 37 اگر آپ دیکھیں سورہ احزاب کی، کہ وہ جو نکاح والا معاملہ تھا، اور پھر جس میں مفہوم میں پڑھ رہی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ مجھ سے تمہیں ڈرنے کا حق رکھنا چاہیے، وہ آپ دیکھیے گا، آپ دیکھیے بھی، تو اس میں انہوں نے دوسرا سوال اٹھا دیا کہ ڈر تو شرک ہوتا ہے، تو تم ایسے رسول کو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ میں 10 دفعہ وہ کرتی ہوں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ تم ایسے پیغمبر کو کیوں مانتے ہو، ٹھیک ہے، جو ڈرتا ہے اور جو نعوذ باللہ من ذالک شرک کرتا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور پھر تیسرا انہوں نے سورہ تحریم کو لیا، ٹھیک ہے، وہ چلیں حلال اور ابھی میں حرام والا ہے، جواب وہ دیتا جو، ہوں آپ کا، چلیں آپ بولیں، سورہ تحریم کا بھی بولیں، اچھا سوری سر، بولیں جی جی بتائیے، تو اس میں عصمت انبیاء کے حوالے سے یہ تھوڑا سا آپ یہ جو ہے نا یہ بتائیے، دیکھیں ہم تو اپنے قرآن عقیدے سے، مجید، یہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں کہ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصود نہیں ہے، دوسرے لوگ مقصود ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ٹھیک ہے، جیسے آپ مثلا آپ کسی شخص سے کہتے ہیں لیکن کوئی اور مقصود ہوتا ہے، مثلا آپ گھر میں کچھ افراد ہیں جو بدتمیز ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کسی کئی جگہ گئے کوئی بدتمیز، آپ ان کو نہیں کہنا چاہتے کہ آپ لوگ بدتمیز ہو، آپ اپنے بیٹے جو بہت ہی باادب ہے کہتا ہے کہ باادب رہو بھائی، بلند آواز سے بات نہ کرو، اور تم جو ہے مثلا ہر جگہ اپنی نظر نہ دوڑاؤ، لیکن آپ کا مقصد یہ کہ دوسرے سن لیں، مقصود یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا بیٹا اس طرح ہے، یہ تو بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کریم میں اس طرح بہت زیادہ ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ بہت واضح، مثلا سورہ مبارکہ یونس میں فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے ان آیات پر جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے،
تو کیا کرو، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، تو یہود نصارہ سے پوچھ لینا. بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے شک، جبرائیل آتے ہیں سامنے، ان سے بات کرتے ہیں، قرآن لے کے آتا ہے جبرائیل، وہ تو لازمی بات ہے کہ جو بھی قرآن میں شک کرے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے خطاب مشرکین سے ہے. پیغمبر ظاہر میں خطاب پیغمبر سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل مقصود کون ہے؟ مشرکین ہے، پیغمبر مقصود نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عام مسلمان قرآن میں شک کرے تو وہ کافر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل صبح شام آتے ہیں، اس کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ یا مثلا قرآن مجید میں فرمایا کہ سورہ قصص میں فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کافرین کے ساتھ نہ دینا، کافرین کا تم مددگار نہ بننا. اور بھائی پیغمبر نے، یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور کفر کی جنگ لڑائی، ہمیشہ دشمنی جا رہی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا ساتھ دیتے؟ یہ تو اور یا فرمائے ولا تکونن من المشرکین، مشرک نہیں بننا، آپ نے مشرک نہیں بننا. ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کسی اور خدا کی پوجا نہیں کرنا. تو لازمی بات ہے یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ جو فرمایا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، اپنی گناہوں کی پوجا کرو. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خطاب مخاطب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو. مخاطب ظاہر میں پیغمبر ہے، مقصود ہم اور آپ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وللمؤمنین والمؤمنات، اور دوسرے مسلمانوں کی بھی استغفار کیا کرو. لیکن ہمارے پاس شیعہ سنی سب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن بغیر گناہ کے. وہ گناہ نہیں ہوتی تھے، صبح شام خود فرماتے تھے انی لا استغفر اللہ استغفر ربی 70 مرہ، صبح شام وہ بہت سارے استغفار بغیر کسی گناہ کے وہ استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے وجوہات بہت سارے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو کم سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے عظمت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ ان کے اعمال ہم سب سے اکمل ہے، ان کے عمل میں کوئی نقص نہیں، لیکن اللہ کی عظمت بے نہایت ہے، اللہ کے نعمتیں بے نہایت ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی طاعت کریں وہ کم سمجھتے تھے. تو اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ ان سے کوئی نسجی باللہ کوئی گناہ سرزد ہوتی. اچھا، اب آپ نے جو جناب زینب بنت جحش کے متعلق اور زید کے متعلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، کہ آپ اپنے دل میں ایک بات کو چھپاتے تھے اور آپ کو لوگوں سے ڈرتا، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیویوں کے نام بتائے تھے شروع سے، کہ فلان 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 عورتیں آپ کی بیویوں کے بیوی ہوں گے، ٹھیک ہے نا. ان میں سے ایک زینب تھی. زینب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کرا دی تھی زید سے. زید جو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طرح تھا، ٹھیک ہے نا. وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا تھا، غلام تھا، پھر اپنے پاس رکھا تھا اس کو. پھر اس کے والد آ گئے تھے، زید کے والد آ گئے تھے کہ بھئی ہمارا بیٹا یہ اغوا ہوا ہے تو ہمیں دے دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جاؤ، آپ کا بیٹا لے جاؤ. والد آ گئے اس کے زید سے کہ بھئی آ جاؤ، ہم آپ اتنے عرصے سے آپ لاپتہ تھے، مفقود تھے، اب آپ مل گئے، الحمدللہ مکے میں مل گئے، آپ کو لے کے چلتے ہیں. زید نے کہا میں نہیں جانا. زید نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اتنا اچھا رکھ رہے ہیں، اتنے میری محبت کر رہے ہیں بیٹے کی طرح، میں کیوں جاؤں یہاں سے. تو زید نہیں گیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر کی طرف پالا تھا بہت محبت کے ساتھ. تو پھر وہ ان کی شادی کرا دی اپنی کزن سے، لیکن ان کے آپس میں نہیں بنتی تھی نا، آپس میں ان کے اختلافات ہوتے تھے، ان کی چپقلش ہوتی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ زید کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھا کہ زینب ایک دن میری بیوی بنے گی، لیکن وہ چھپاتے تھے، کہنے کی بات تو نہیں ہے نا، یہ ایک بات کہنے کسی کو بتانے کی نہیں ہے. انسان کو حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اس کے فسادات بھی ہو سکتے ہیں. بھئی ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کا خاوند بھی ہے، اب میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میری بیوی بنے گی نا، یہ تو بہت غلط ہے. اگر آپ کسی کو پتہ بھی چلے نا کسی طریقے سے کہ اب ایک پڑوسی کی بیوی ہے یا کسی شخص کی بیوی ہے، وہ آئندہ جا کر ہم سے شادی کرے گی، تو وہ بات بتانے کی تو نہیں، یہ بات چھپانے کی ہے نا. یہ جو فرمایا کہ وہ تخشى الناس، یعنی آپ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، یہ بات کسی کو بتانے کی نہیں ہے. واللہ احق ان تخشى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
तुम मुझसे डरो, ये इसकी परवाह ना करो कि लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब को तो शुरू से जानते थे, पर उसकी तलाक हो गई, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे शादी की है ज़ैनब से। तो असल माजरा ये है, तो उसकी कुछ और भी तफसील है, हम जवाब देंगे अगर किसी को सवाल होता तो उस मसले पर। फिर आपने एक और आयत भी पढ़ी ना इसके अलावा, सूरह तहरीम में। सूरह तहरीम में वो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलदारी के लिए, वो मोहब्बत के लिए, वो मजम्मत नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आयशा हफ्सा ने उनके खिलाफ क्या किया था, वो मंसूबा बनाया था, साजिश किया था उनको अजियत करने के लिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शर्फ से बचने के लिए कहा कि अब मैं मारिया के पास नहीं जाऊंगा, मारिया के पास नहीं जाऊंगा, मारिया किप्तिया जो बहुत ही खूबसूरत उनकी बीवी थी, उनके पास नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है, क्यों ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवी के पास नहीं जाएंगे, आप जो है आपने जो कसम खाया उसका कफारा दे दें। ये कोई मजम्मत नहीं है, ये क्या है, ये मोहब्बत है, अतूफत है अल्लाह की जानब से। बेशक बेशक। वो ये सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 में, वो तो हलाल और हराम का वो कोई शहद का था, तो मोहम्मद वो जो तो, वो तो कहते हैं कि रसूल जो सल्लल्लाहु उन्होंने अलैहि खुद वसल्लम ने कसम खाया कि ना मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, अच्छा क्योंकि आयशा हफ्सा ने उनके अजियत किया, उनकी बहुत दिल अच्छा आज़ारी किया, तो उनसे बचने के लिए फरमाया कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, कसम खाया। तो अल्लाह का ताला कहता है कि आपने क्यों कसम खाया, मोहब्बत में, कि आपके साथ ये ज्यादती हुई है, आपकी बीवियों ने आपके साथ ज्यादती किया, और फिर बीवियों की मजम्मत उसमें बहुत है कि तलाक देने की वगैरह। और फिर फरमाता है कि आप अपना जो है क्या करें, अपने कसम का आप वो कर दें, वो दे दें, कफारा दे दें, और अपनी बीवी के पास जाएं, ठीक है ना। ये जो हराम किया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कोई गलत काम नहीं किया। कोई भी शख्स, क्यों, ये आप कोई भी शख्स कसम खा सकता है कि भाई मेरी ये कनीज है, मैं कनीज के साथ खाना नहीं खाऊंगा, ये कोई अब मैंने अपने आप पे हराम किया ना, ये शरई हुक्म को मैंने हलाल हराम तो नहीं बनाया। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज जो शरीयत में जायज है, शरीयत में चेंजेस लाते हैं, तो वो लाजिमी बात है, वो एक काबिल मजम्मत चीज है। लेकिन शरीयत में चेंजेस नहीं लाए भाई। फर्ज करें मेरे घर में 10 कमरे हैं, मेरी बीवी फर्ज करें या मेरे कोई रिश्तेदार मुझे अजियत कर रहा है, कि तुम उसके शर से बचने के लिए कहो, मैं कहता हूं कि मैं इस कमरे में कभी नहीं जाऊंगा भाई, ठीक है ना। ये मैंने शरीयत में चेंजेस नहीं किया है, मैंने खुद कसम खाया कि इस कमरे में नहीं जाऊंगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, किसी की शरारत से बचने के लिए, क्योंकि घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मुझे अजियत करते हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा, या मैं फिलान दुकान से सौदा नहीं खरीदूंगा, मैं फिलान, ये कोई मैंने शरीयत में चेंजेस नहीं लाया है। मैं कहता हूं कि यहां पे मैं जब भी इस दुकान से खरीदता हूं, सामान खरीदता हूं, तो दुकानदार मुझे गाली देता है या मेरे पैसे मुझसे ज्यादा लेता है, ठीक है ना, तो मैं कसम का, मैं इस दुकान में मैंने अभी सौदा नहीं लेना, ठीक है ना। तो ये कसम इस तरह नहीं कि मैंने हलाल को हराम बनाया, शरीय हुक्म चेंज किया, ये जायज है इंसान के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के घर में उनकी 2 बीवियां आयशा हफ्सा, उनके साथ झगड़ा हो, लड़ाई, मंसूबे बनाना कि तू मारिया के पास ना जा, मारिया किप्तिया रजी अल्लाह अन्हा के पास जाते हैं, नहीं जाना बंद करना, ठीक है ना। तो उनके शर से बचने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, नहीं जाऊंगा। ये नहीं कि उन्होंने शरीयत में चेंजेस लाए, तो उन्होंने अपने हक दरगुजर किए, जैसा जैसा मेरा हक है कि मेरे घर में 10 कमरे हैं, मैं जिस कमरे में मर्जी जाऊं, लेकिन अगर किसी के शर से बचने, लड़ाई से बचने के लिए मैं कहता हूं इस कमरे में नहीं जाता, या मैं किसी भी दुकान से सौदा खरीदूं, कपड़े खरीदूंगा, लेकिन अगर कहीं लड़ाई या झगड़ा है तो मैं कसम खाता हूं कि इस दुकान से नहीं लेना। तो इस तरह मेरा हक है, ये कोई हराम नहीं। लेकिन अगर किसी इस कसम को तोड़ना हो तो उसका क्या, कफारा देना होता है। तो अल्लाह ताला इसलिए मजम्मत नहीं कर रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने हलाल को हराम बनाया, ये बात नहीं हो रही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाती हक से उन्होंने दस्तबरदार हो गए ना, जाती हक से जो उनके लिए हलाल है उससे दस्तबरदार हो गए, कसम खाया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, हालांकि वो हक बनता है उनका। किस लिए नहीं किया ये काम, क्योंकि घर में उनके साथ लड़ाई हो रहा है, उनके साथ घर में उनको परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला उनकी दिलदारी के लिए, उनसे इजहार मोहब्बत के लिए कि हमारे हबीब आपको घर में इन मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, तो अल्लाह फरमाता है कि आप अपने कसम को तोड़ दें, अपने खनीज के पास, मारिया के पास चले जाएं। जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक की शान देखे किस तरह वो आके दो सलाम को वो प्रोटोकॉल देते हैं, और कैसे ओपनली कह रहे हैं कि जाएं आप जो जाना चाहते हैं। तो ये इधर उनका मकाम पता चलता है, बीबी मारिया का। सुभान जी अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे सवाल जो है, ये वो जो नॉन मुस्लिम सुनते हैं वो अच्छी तरह ये समझ लें, और ये कितना एक नेचुरल मजहब है, कितनी नेचुरल हमारा इस्लाम है।
لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کھلے دل سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ میرے سوال میری ذات کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو فضول بات کرتے ہیں. اور پھر عصمت انبیاء کے حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے اور بھی چیزیں، سوری، خطا یا گناہ کے حوالے سے ہمیں انبیاء کرام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اور پھر ایک سنن ابی داؤد کی 4449 ایک اپنا کیا نام ہے حدیث ہے، اس حوالے سے میں آپ سے ضرور سوال کرنا چاہوں گی سر، کہ وہ تھا کہ یہودی دور تھے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ سنن میں لکھا ہوا ہے. تو محمد صلی اللہ کیا علیہ وسلم نے نمبر ہے؟ فرمایا کہ 4400 تم تو کیا؟ 4449 ہے، اوکے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. اوکے. ٹھیک ہے، تو میں ہاں لاؤ تم رات میں سے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں بالکل مختصر کر کے پڑھ رہی ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں. تو انہوں نے یہ سوال کیا، اور میرا بھی یہ سوال ہے کہ کیا شیعہ مذہب میں بھی اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے، اور اگر ہے تو نان مسلمز کا، یہ کافروں کا یہ سوال تھا کہ جب تورات سے ہی نبی پاک نے فیصلہ دینا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اپنی شریعت کیوں کنٹینیو کی؟ جب فیصلے ہی تمہارے رسول جو ہے ہماری شریعت سے دے رہے ہیں، تو اسی کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، تورا سے کیوں نہیں کنٹینیو کیا گیا؟ وہ شریعت پچھلی کیوں؟ تو یہ آپ تو ذرا یہ یہودیوں کا چیک آپس میں کیجیے گا. جھگڑا ہوا تھا نا، ایک دوسرے کی بات کو نہیں مان رہے تھے نا. یہودی جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے پاس جھگڑا ہوا تھا، کوئی زنا کا کوئی کیس تھا ان کے ہاں، ان کا آپس میں نزاع جا رہا تھا، اپنے آپس کی جو ان کے علماء تھے ان کی بات کو نہیں مان رہے تھے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تورات پہ ایمان ہے، اور جس اللہ نے تورات کو نازل کیا. تو یہ تو بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں تورات پہ ایمان ہے، ہمیں صرف قرآن پہ ایمان نہیں ہے. بھائی جو بھی مسلمان کہہ دے کہ تورات کو نہ مانے وہ کافر ہے، انجیل کو نہ مانے کافر ہے. ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے ابھی موجودہ جو تورات انجیل ہے اس میں چینجز بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں چینجز کم تھے، بلکہ اس زمانے میں چینجز شاید نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، ان کے زمانے میں جو تورات تھے اس میں لکھے تھے سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی تھیں، امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام کی نشانیاں لکھی تھیں. وہ کیا ایسا پیغمبر ہوگا آئے گا اس کا اہل بیت ایسا ہوگا، اس کے اہل بیت کے غاصبین اس طرح ہوں گے. تو اس کے بعد علماء نے اس کو ہٹا دیا، یہودیوں نے اس کو ہٹا دیا اور عیسائیوں نے ہٹا دیا. تو وہ تورات تو صحیح ہے، اس پہ ایمان تھا، پیغمبر ہمارا بھی ایمان ہے، وہ جو اصلی تورات ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہودیوں کے لیے، یہودیوں کے اپنی شریعت سے، کیونکہ وہ مسلمان تو تھے نہیں نا، اسی کتاب کو مان رہے تھے، ان کے اپنے شریعت سے حکم دیا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے تورات کا حکم دیا، مسلمانوں کے لیے تورات کا حکم تو نہیں دیا نا. وہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا بھائی، ان کے قتل قتال پتہ نہیں کیا فساد ہوتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ انہوں نے خود آیا کہ بھئی آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہتا ان سے کہ بھئی میری شریعت کو تم قبول کو تم مانتے نہیں تھے اپنے پیغمبر کی شریعت کو. تو ان کے اپنے کتاب سے ان کو فیصلہ سنایا کہ تمہاری کتاب میں اس کا حکم